यखरुज मिनहुम अल-लुअलु वल मरजान, कि जो दो दरिया मिले थे उन दो दरियाओं से दो मोती निकाले, एक मरजान एक लोलो। और लोलो से मुराद इमाम हसन थे और मरजान से मुराद इमाम हुसैन थे। इससे जो बात एक और हमने निकाली थी कि मरजान मोती के अंदर सुर्खी पाई जाती है और लोलो के अंदर सब्ज़ झलक पाई जाती है। इससे मुराद ये था कि इमाम हसन को जहर दी गई थी जिससे उसकी शहादत हुई, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जहर के अंदर सब्ज़ कलर पाया जाता है, झलक पाई जाती है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान करबला के अंदर वो जुल्म के ख़िलाफ़ और तशद्दुद के ख़िलाफ़ खड़े हुए, जिसकी बुनियाद पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, वो सुर्खी उस शहादत की तरफ इशारा जाती है। मैंने फिर यहाँ बात की थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पिछले हमारे हिस्से के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का बाद मुकम्मल होता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में ज़हरी शहादत मौजूद नहीं है कि किसी इंसान के हाथों आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई हो। अब शहादत एक नमूना है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में होना ज़रूरी था, और वो शहादत ज़हरी नहीं नज़र आती। लेकिन रब ताला ने इस अमल को, इस शहादत के बाब को मुकम्मल करने के लिए दो शख्सियात का इंतखाब किया। एक शख्सियत इमाम हसन और दूसरी शख्सियत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो मैंने बताया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर शहादत का आगाज़ हो गया था, लेकिन तकमील नहीं हुई थी, अंजाम नहीं हुआ था। कोई काम होता है उसकी तकमील, आगाज़ होता है, आगाज़ का इख्तिताम होता है। आप डिग्री कर रहे हैं, सेशन का स्टार्ट लेते हैं और इंतहा कहाँ करते हैं? जब एग्ज़ाम देते हैं। उस डिग्री की तकमील है। शहादत के अमल का आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हो गया था, नीयत के इजहार से भी हो गया था कि जौहर मौजूद था। और जंग के अंदर अटैक हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का आगाज़ ऐसे हुआ कि दांत मुबारक भी टूटा और खून भी बहा, अटैक भी हुआ। आगाज़ हो गया था लेकिन तकमील नहीं हुई थी। तकमील ज़रूरी थी। वो तकमील कैसे? तकमील इंसान के हाथों तो नहीं हो सकती थी। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, कि रब का फरमान आड़े था। और उसकी खातिर, इस तकमील की खातिर एक शख्सियत का होना ज़रूरी था कि जो शहादत की तकमील उसमें नज़र आती। और वो दो शहज़ादे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। अब सवाल ये पैदा होता है, इन दो शख्सियत का इंतखाब क्यों किया शहादत की तकमील के लिए? ज़हर के साथ हज़रत इमाम हसन की शहादत हुई। वो शहादत का अमल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत बाब तकमील होना था, मुकम्मल होना था। और वो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दी गई थी, वो बकरी के गोश्त के अंदर, यानी वहाँ से वहाँ आगाज़ हो गया था। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अटैक हुआ जंग के अंदर, वो आगाज़ हो गया था, तकमील इमाम हुसैन थे। अब सवाल ये पैदा होता है, दो शहजादों का इंतखाब क्यों? चाहिए तो ये था इमाम हसन की बजाय, इमाम हुसैन की बजाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद साहिबजादे होते, वो शहादत के मरहले से गुजरते, वो तकमील मुकम्मल होती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादों का इंतखाब नहीं हुआ। क्यों? इसलिए इंतखाब इसलिए नहीं हुआ कि रब ताला का एक फरमान था, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तमाम मर्दों में से किसी का बाप नहीं बनाया, मतलब जवान बेटों का बाप नहीं बनाया। अगर जवान बेटों के बाप बनते तो फिर क्या होता? रब का फरमान था, खातमुन नबिय्यीन का जो ताज पहनाना था, वो ताज फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ना आता, फिर औलाद पर आता। आपको पता है विरासत मिलती है ना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर थे तो उनके बेटे भी पैगंबर बने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर थे तो उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर बने। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा जवान होता तो फिर पैगंबरी उन जवान बेटों को आती,
تو رب کا فرمان تھا ختم نبوت کا جو تاج سجانا تھا وہ کہاں جاتا؟ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان بیٹے نہیں دیے، اس لیے بچپن میں ان کی وفات ہو گئی، رب کے ہاں چلے گئے۔ اس لیے رب کی یہ حکمت تھی کہ اگر جوان ہو جاتے تو ختم نبوت کا تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹوں کی طرف جاتا، تو پھر رب کا جو اعزاز تھا کہ آخری پیغمبر کا تاج سجانا تھا وہ نبی کو اعزاز نہ ملتا۔ پھر بعض کہتے ہیں عالم کا بیٹا عالم نہیں بنا، یہ کیسا عالم ہے اپنی اولاد کو عالم نہ بنا سکا؟ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہ بن سکا تو اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ کاریگر کا بیٹا جو فن جانتا ہے اگر اس کا بیٹا فن نہیں اختیار کر سکتا لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ولی کا بیٹا ولی نہیں بنتا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ولی کا بیٹا ولی نہیں بن سکتا، تربیت کیسی ہے؟ یہ اعتراض آنا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ رب نے اس اعتراض سے بچانے کی خاطر اپنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بچپن میں لے لیا، ختم نبوت کے تاج کو سجانے کی خاطر۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تکمیل کے لیے دو شہزادوں کا انتخاب کیا، ایک امام حسن کا ایک امام حسین کا، لؤلؤ مرجان جس کو قرآن نے کہا، وہ انتخاب کیا۔ اب انتخاب کرنے کے لیے ضروری تھا وہ کیا کہ انتخاب جس کا کیا جاتا ہے ان کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہونی چاہیے، کوئی مشابہت ہونی چاہیے، جو ظاہری مشابہت بھی ہو اور باطنی بھی ہو۔ دو مشابہتیں ہونا ضروری ہے، ایک جسمانی ہو ایک روحانی ہو۔ جسمانی کیسے؟ جسمانی کا ہونا بھی ضروری تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ جن کی شہادت سے حضرت محمد مصطفیٰ کی شہادت مکمل ہوتی ہے ان کی کوئی نسبت کاملہ ہے، نسبت مضبوط ہے، نسبت جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ شہادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تصور کی جائے، یعنی امام حسن حسین کی شہادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تصور کی جائے، شہادت کا باب مکمل ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا ٹائٹل مکمل ہو۔ اس کے لیے ضروری تھا وہ نسبت، ایک ظاہری مشابہت بھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ایک ظاہری بھی تھی اور باطنی بھی تھی۔ ظاہری کیا تھی کہ اولاد کا ہونا ضروری تھا، کہ اولاد کا ٹائٹل ہو۔ سورۃ آل عمران کے اندر ہے، آیت نمبر 61 کے اندر ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اس کے اندر نجران کے عیسائی آئے مباہلہ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا، انہوں نے کہا ہم اپنی اولادوں کو بلاتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ، فرمایا نَدْعُ بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، تعالو تم بھی بلاؤ، نَدْعُ ہم بھی بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ قرآن نے یہاں بیٹے کا ٹائٹل دیا، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ان چاروں شخصیات کو بلا کر اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور کہا یہ میری اہل بیت ہے۔ فرمایا اے لوگو، اے نجران کے عیسائیو، تم بھی اپنے اولادوں کو بلاؤ، میں نے بھی اپنی اولاد کو بلا لیا ہے، اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو بلاؤ، میں نے بھی اپنی عورتوں کو بلا لیا، یعنی امام حضرت فاطمہ الزہرا کو بلا کر یہ ثابت کیا کہ یہ میرا گھرانہ ہے۔ امام حسن حسین کو بلا کر ابنا قرآن نے کہا، قرآن نے بیٹا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کی مناسبت بھی حضرت امام حسن حسین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ کیسے؟ اب دیکھیں، مناسبت اس لیے دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، سورۃ مریم کے اندر اٹھا کر دیکھیں، بغیر باپ کے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے، ٹائٹل دیا جاتا ہے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، کہ بنی اسرائیل قوم کی نسبت سے دیا جاتا ہے، حالانکہ باپ تو ہے نہیں، ماں ہے، لیکن ماں کا تعلق حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے ساتھ ہے، خاندان کے ساتھ ہے، یعنی وہاں مناسبت ہے۔ اسی مناسبت، اس سلسلہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا قرار دیا، یعنی بنی اسرائیل کا بیٹا قرار دیا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا قرار دیا۔ ایسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہیں، اور حضرت امام حسن حسین حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں۔ اسی مناسبت سے کہا جو فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس نسبت سے بھی ظاہری مناسبت حضرت امام حسن حسین کو، ظاہری مناسبت، ظاہری مشابہت بھی بنتی ہے، روحانی بھی بنتی ہے۔ اور ظاہری ایک اور اگر آپ کو بتاؤں، کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز یاسر پڑھ کے باہر نکلے اور باہر جا رہے تھے، تو راستے میں ساتھ حضرت علی بھی موجود تھے، اور ساتھ حضرت علی جا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق آگے راستے میں حضرت امام حسن کھیل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ان کو کھیلتا ہوا، تو آپ نے
ان کو اٹھایا اور کندھے پر بٹھا دیا. کندھے پر بٹھا کر کہا, حضرت امام حسن کے لیے کہا, میرے ماں باپ قربان ہو امام حسن پر کہ سب سے زیادہ مشابہت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور علی کے ساتھ کم ہے. اور حضرت علی ساتھ تھے. فرمایا مشبہو بن نبی, مشبہو بن نبی لیسا شبیہن بعلی وعلی یادہکو. حضرت علی ہنسنے لگے, مسکرانے لگے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ بات سن کر. جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضرت علی, حضرت امام حسن کی مشابہت حضرت علی سے کم, حضرت محمد مصطفیٰ اپنے نانا سے زیادہ ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت انس سے بھی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت امام حسن حسین کو جب کوئی چاہتا کہ ہم دونوں امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ہم دیدار کریں, زیارت کریں, حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آئے, ہماری سیرابی ہو جائے, ہمارا اشتیاق پورا ہو جائے, تو امام حسن حسین دونوں کو زیارت کر لیتے, امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی. اب حضرت علی فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں امام حسن کی مشابہت یہ جو سینہ ہے یہاں سے لے کر اوپر تک, امام حسن کی مشابہت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. پاؤں تک حضرت امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت تھی. یعنی دونوں کو ملائیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے لے کر پاؤں تک وہ مجسمہ نظر آتا تھا امام حسن اور امام حسین کے اندر. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ظاہری مشابہت تھی. یعنی ظاہر بھی محمد مصطفیٰ سے ملتا تھا, اور باطن کیسے؟ ظاہر تو مشابہت ہو گئی, بیٹے کے اعتبار سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہو گئی, شکل و صورت کے اعتبار سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہوگی. ایک مشابہت رہتی تھی جو باطنی اور روحانی مشابہت تھی, اس کا ہونا ضروری تھا تاکہ دو مشابہت کمپلیٹ ہوں اور شہادت کا باب مکمل ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تکمیل امام حسن حسین کی صورت میں ہو. دوسری کیا تھی جو مشابہت تھی جو باطنی تھی؟ وہ باطنی یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تمام جہانوں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. یعنی عالم برزخ کے لیے, عالم محشر کے لیے, عالم دنیا کے لیے, تمام کائنات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا کر بھیجا. یعنی کل سردار کل بنا کر بھیجا, سردار انبیاء بنا کر بھیجا, سردار امم بنا کر بھیجا. اگر آپ غور کریں معراج کے واقعے پر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تمام انبیاء کی امامت کی, ساری امامت عطا کی, کل عطا کیا, سرداری ادا کی. حضرت امام حسن حسین کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر ایک خوشخبری دی. خوشخبری کیا تھی؟ اس نے آ کر کہا آقا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت حذیفہ کے لیے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا مجھے, بیٹا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو ان کی والدہ تھوڑا ناراض ہو گئی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس صحابی سے. یعنی جب صحابی سے پوچھا اس کی ماں نے کہ آپ کتنا عرصہ ہو گیا, تو انہوں نے کہا کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو اس صحابی کی والدہ ناراض ہو گئی ان سے. انہوں نے کہا بیٹا اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہوئے؟ اور پھر وہ اجازت لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے گئے. انہوں نے کہا پھر میں مغرب کی نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا ہوں. وہ چلے گئے, مغرب کی نماز ادا کی, مغرب کے بعد عشاء کی نماز ادا کی, عشاء کے بعد واپس پلٹنے لگے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو وہ صحابی بھی پیچھے چلنے لگے حضرت حذیفہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ پیچھے چل رہا ہے, دیکھا نہیں, پوچھا ہاں خیر ہے آپ حذیفہ ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی میں حذیفہ ہوں. پوچھا خیریت ہے, کوئی حاجت ہے؟ آپ کیونکہ حاجت تو ماں نے کہا تھا, ماں سے یہ عرض کر کے آئے تھے کہ میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بخشش کی دعا کروں گا آپ کے لیے اور اپنے لیے, آپ کے لیے اور اپنے لیے. یہ بات کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دیا ہاں آپ کی والدہ کو رب بخش دے اور آپ کو بھی بخش دے. یعنی یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہاں جو ایک بات بتانے والی ہے اس حدیث کے اندر, حضرت حذیفہ کو فرمایا کہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے, وہ فرشتہ آج تک میرے پاس پہلے نہیں آیا, آج رب کی بارگاہ میں عرض کر کے اجازت مانگ کے آیا ہے کہ میں آقا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیں, میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی, کہا یہ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دینا. خوشخبری کیا دی تھی
کہا جا کر یہ میرا پیغام دے دینا، یہ خوشخبری دے دینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ خوشخبری یہ تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا جنت کی سب عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، یہ دونوں جنت کے جتنے نوجوان ہوں گے سب کے سردار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت امام حسین جنت کے سب کے سردار ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہوئے۔ وہ بھی سردار کل، یہ بھی سردار کل، نانا بھی سردار کل اور نواسا بھی سردار کل۔ وہ جنت کے سردار، یہ دنیا کے سردار۔ سرداریت کے اعتبار سے کلیت کی یہ مناسبت بنتی ہے، یہ باطنی مشابہت بنتی ہے۔ ایک باطنی یہ ہے روحانی، ایک دوسری بنتی ہے جو کامل اکمل بنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ محبت کا دل سے ہوتا ہے؟ نفرت کا تعلق کہاں ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ بغض کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ یعنی نفرت اور بغض یہ دونوں انسان کے باطن میں ہوتے ہیں، انسان کے ظاہر میں نہیں ہوتے۔ چہرے سے اس کا تاثر ہوتا ہے۔ بغض کا تعلق دل سے ہے، نفرت کا تعلق دل سے ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، اس کے چہرے سے اس کا تاثر ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کی باطن کے ساتھ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے میرے حسن و حسین سے محبت کی گویا اس نے محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے خدا سے محبت کی۔ اور رب سے عرض کرتے ہیں مالک جس نے محمد مصطفیٰ کے نواسوں سے محبت کی گویا مالک تو اسی سے محبت کر، اور جس سے خود امام حسن حسین سے جو بھی محبت کرتا ہے خدا اس سے محبوب بنا لیتا ہے، اس کو محبوب بنا لیتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس محبت والے انس سے اور بغض والے تعلق سے، اس کے اعتبار سے بھی حضرت امام حسن حسین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باطن کے ساتھ مشابہت تھی، یعنی ظاہری مشابہت بھی تھی اور باطنی بھی مشابہت تھی۔ یہ دونوں مشابہتیں تھیں، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے امام حسن اور حسین کا انتخاب کیا، اور امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت، یہ دونوں کی شہادت مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا باب مکمل ہوا۔ اسی لیے تو فرمایا آخری پوائنٹ، اسی لیے تو فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کمالات یعنی حسین مجھ سے ہو میں حسین سے ہوں، مجھ سے ہو کیوں کہ کل جز سے ہوا کرتا ہے۔ فاطمہ تو زہرا سے ہوئے، فاطمہ بیٹی ہے، بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہوا کرتی ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن ایک بات تھی کہ میں حسین سے ہوں، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ شہادت کا باب تھا، جو شہادت کا باب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں نہیں تھا، وہ شہادت کا باب امام حسین سے ہوا۔ اس لیے فرمایا جب میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو فرمایا میدان کربلا کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور وہ باب مکمل ہو گیا۔ والسلام۔